सबसे पहले तो प्रेसिडेंट प्रेस क्लब सेक्रेटरी साहब और आपकी जो सारी यहाँ पर तंजीम है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग जो है वो हमारे पास आते हैं यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में, तो ज़रा एक होता है कि छुट्टियाँ मना लें, लेकिन मैंने ये कहा कि हमारी तो सहाफ़ी तो हमारी अपनी बरादरी है, तो छुट्टियाँ जो हैं वो फैमिली के साथ ही मनानी चाहिए और प्रेस क्लब भी हमारी फैमिली है, लिहाजा मैंने सोचा कि आप सब दोस्तों से यहाँ पे मुलाकात हो। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपकी जो बिल्डिंग है यहाँ पे वो बड़ी खूबसूरत जगह के ऊपर है और जो बुनियादी सहूलतें हैं वो मौजूद हैं और इसको अपग्रेड करते हैं इंशाल्लाह ताला। दो चीज़ें मेरे जहन में जो हैं वो फिलफौर इसमें आती हैं। एक तो इंशाल्लाह जो आपकी प्रेस क्लब की ग्रांट है इस साल की, वो अगले हम इसी महीने में 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, तो उससे आपका एक जो मुतालबा है वो पूरा हो जाएगा। दूसरा, ये जो आपका हॉल है ये देख के मुझे ख्याल आ रहा है कि हमें जो अपनी यूनिवर्सिटी है बल्तिस्तान की, उनके साथ मिल के इस हॉल के अंदर नौजवान सहाफ़ियों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग की जो क्लासेस हैं वो करनी चाहिए, ताकि हमारे जो नौजवान और जो सीनियर भी, सिर्फ नौजवान नहीं, सीनियर जो सहाफ़ी हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं, आप लोगों का जो बुनियादी तौर के ऊपर स्कुर्दू में मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत ज़्यादा सियाह जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, और अब जब से PIA ने इतनी फ़्लाइट शुरू कर दी हैं तो यहाँ पर सियाहत का जो शोबा है बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा। लिहाजा आपको यहाँ पे एक इन्वायरमेंटलिस्ट जो ट्रेनिंग है सहाफ़ी की वो होना ज़रूरी है, और दुनिया में भी इस वक्त बहुत इसकी मांग है, एक इन्वायरमेंटलिस्ट रिपोर्टिंग की और वाइल्ड लाइफ रिपोर्टिंग्स की। तो अमूमी सियासत से हटकर आप लोगों के लिए ये बहुत एक बिज़नेस वाइज भी बड़ा लुक्रेटिव एक मामला होगा अगर यहाँ पर हम एक ऐसी ट्रेनिंग्स का आगाज़ कर सकें जिसमें माहौल दोस्त और माहौलियात की जो रिपोर्टिंग है और वाइल्ड लाइफ रिपोर्टिंग्स और इस तरह से टूरिज़म से जुड़ी जो बाकी रिपोर्टिंग्स हैं उनकी हम यहाँ क्लासेस इनिशिएट कर सकें। तो वो मैं इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी से बात करूँगा और उसको यहाँ पर ले कर के आते हैं। इसके अलावा भी आपका यहाँ पर जो भी हम इंशाल्लाह तरक्की के लिए कर सकते हैं सहाफ़ियों के लिए, वो पूरे मुल्क में भी कर रहे हैं, और हमारा जो ये शुमाली इलाका जात हैं इनके लिए भी हम उसको जो है वो ले कर के आएंगे। जो अहम बात है वो ये है कि पिछले अनफॉर्चुनेटली एक बहुत तवील इस हफ्ते इस गवर्नमेंट ने आते ही आपको मालूम है कि जो गिलगित बल्तिस्तान तरक्याती पैकेज दिया है जो तकरीबन 300 अरब रुपए से भी ज़्यादा का है, उसके नतीजे में पहली बार गिलगित बल्तिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो सकेगा। यहाँ मेरी चीफ़ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई और जो कमिश्नर साहिबान हैं उनसे भी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि वो आप ये कंसल्टेंट्स हायर कर रहे हैं जो कि स्कर्दू की और जो गिलगित की और बाकी जो शुगर है, बाकी जो आपके बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी बाकायदा वो टाउन प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं, मास्टर प्लान्स बना रहे हैं। ये बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से तामीरात बग़ैर मनसूबाबंदी के अगर होंगी तो इसके नतीजे में आप 8-10 सालों में यहाँ पे वही मैस क्रिएट हो जाएगा जैसा कराची में क्रिएट हुआ, जहाँ पे आप देखते हैं कराची का जो ज़्यादातर मामलात हैं वो इसलिए ख़राब हैं कि वहाँ पे कराची के अंदर वहाँ माहौल प्लानिंग नहीं हुई। सो अगर यहाँ पर भी मनसूबाबंदी ना हुई तो यहाँ पे जो मसाइल हैं वो बड़े बढ़ जाएंगे, और इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर एक बाकायदा मनसूबाबंदी से आगे बढ़ा जाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि चीफ़ मिनिस्टर और जो अब PTI की हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में ये सही इस तरफ सोच रही है और इस तरफ आगे बढ़ रही है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी अहमियत का, तो इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। आप से कुछ दूर यहाँ से लद्दाख का बॉर्डर है, फिर आपके पास यहाँ गिलगित के पास जो है वो खुंजराब आ जाता है। सो आप एक बहुत ही CPEC के अहम रूट के ऊपर हैं। यहाँ पर रेशा दवानियों की कमी नहीं है। माजी में भी हमने देखा है कि यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन्होंने अपनी रेशा दवानियाँ इन इलाकों में की हैं।
لیکن اس علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے اب یہ بھی فیصلہ کیا کہ انٹرم پروونس کا جو درجہ ہے وہ گلگت بلتستان کو دیا جائے گا. اس کے نتیجے میں وہ تمام جو بنیادی حقوق جن کا مطالبہ گلگت بلتستان کے لوگ ایک طویل عرصے سے کرتے آ رہے ہیں وہ ان کو میسر ہوں گے، اور انشاءاللہ ترقی کا ایک نیا سفر جو ہے وہ شروع ہوگا. جہاں تک افغانستان کے میں اس وقت معاملات کا تعلق ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان نے کوشش کی ہے کہ افغانستان کے اندر معاملات کو طے کیا جائے، افغانستان میں جنگ بندی روکنے کے لیے ہم نے اپنی پوری ایفرٹ کی ہے. ہم نے امریکہ کو اور افغانستان کی مختلف قیادتوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ ہم امن کے لیے بات کرتے رہیں گے. امن کے لیے ہم آگے بڑھنے کی اپنی جو کوششیں ہیں وہ ہم جاری رکھیں گے. لیکن اس کے باوجود کہ ہندوستان کی تمام ریشہ دوانیاں جاری ہیں، اور کشمیر کے اوپر کے ایشو کو لے کر کے ہم جس طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے جس طریقے سے جو وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف اور کشمیریوں کے خلاف جس قسم کی کارروائیاں کی، اس کے اوپر پورا پاکستان اور ہمارے گلگت بلتستان کے بھائی جو ہیں وہ اکٹھے ہیں. اور ہم جو پالیسی لیول کے اوپر جو وہاں پہ حکومت ہندوستان کی حکومت جس طریقے سے انہوں نے ان معاملات کو چلایا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے تمام تر اپنے جو تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، وہ بھی ختم کیے ہندوستان سے، اسی لیے کہ کشمیریوں کو لگے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم نے اپنی اقتصادیات کی قربانی دی ہے. حتیٰ کہ ابھی آپ دیکھیے کہ جو پاکستان انگلینڈ کرکٹ سیریز ہے وہ بھی ہم نے صرف اس لیے پاکستان نے معاہدہ ختم کر دیا ہندوستان کی، کیونکہ جو کمپنیاں جن کے پاس رائٹس تھے وہ ہندوستان کی کمپنیاں تھیں، اور اب ہم انشاءاللہ ان کو ایک متبادل بندوبست جو ہے اس کا وہ کر رہے ہیں. دوسری طرف یہاں پہ ایک بہت طویل عرصہ PMLN کی حکومت رہی ہے، اور جو انفراسٹرکچر ہے سکردو کا وہ دیکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہاں کی جو مین سڑکیں ہیں، یہاں کی جو مین شاہراہیں ہیں، ان کا کتنا برا حال ہے. تو میں تو حیران ہوں کہ اتنا طویل عرصہ حکومت کرنے کے باوجود نون لیگ نے اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دی، اور تمام سڑکیں کھنڈرات کا روپ جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں. اب مجھے کمشنر صاحب نے بتایا ہے کہ جو 15 کلومیٹر کی سڑکیں ہیں شہر کے اندر کی وہ اس سال مکمل ہوں گی، اور 15 کلومیٹر کی سڑکیں جو ہیں وہ اگلے سال مکمل ہوں گی. اور اس دفعہ یہ کارپیٹڈ روڈز ہوں گی، اس سے پہلے یہاں پہ اتنی کارپیٹڈ روڈز نہیں ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی ایک اطمینان کی بات ہے کہ یہ PTI کی حکومت اس جانب سوچ رہی ہے اور ایک بہتر طریقے کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس بار کے بجٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا شیئر جو ہے وہ حکومت پاکستان نے رکھا ہے، اور اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا. اوورآل جو بجٹ ہے اس کی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہر طبقہ فکر نے اس کو ویلکم کیا ہے. جو اس وقت بجٹ ہے اس میں تمام ہی جو ہمارے اس وقت آپ سمجھیے کہ لوگ ہیں مختلف جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے، چاہے کاروباری طبقہ ہے، چاہے کسان ہے، ان تمام کو جو ہے وہ ہم نے تاجران ہیں، سیلری والے لوگ ہیں، تمام کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے وہ بجٹ بنایا گیا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں پورے پاکستان نے ہی اس کو ویلکم کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل ہمارے مسائل ہیں، اور گلگت بلتستان کے جو لوگوں کے عمومی مسائل ہیں وہ مجھے امید ہے کہ PTI کی اس حکومت میں بہت حد تک ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ. صوبائی جو اسٹیٹس ہے وہ کس پروسیس کس مرحلے میں؟ انٹرم اسٹیٹس کی جو اس وقت قرارداد ہے یا جو آپ سمجھے لیجسلیشن ہے اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس جانب ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے. اچھا سر، یہاں کے لوگوں کی بیسک ڈیمانڈ یہ رہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ تجارتی حوالے سے ہو، سیاحتی حوالے سے یہ گلگت بلتستان جو ہے نا اہمیت قابل علاقہ ہے، تو یہاں کے لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ رہی ہے، بزنس کمیونٹی کی طرف سے ڈیمانڈ رہی ہے کہ کرگل سکردو روڈ کو جو اوپن کیا جائے. تو آپ کی گورنمنٹ اس سلسلے میں کرگل سکردو روڈ کو اوپن کیا جائے؟ اوپن کیا جائے. اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں اوپن نہیں ہے، کیا وجوہات ہے.
سیکیورٹی کی وجوہات ہیں یا کیا معاملات ہیں وہ تو دیکھ کے میں کوئی بات کر سکتا ہوں، لیکن اس کا پتہ کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی اگر مسائل ہیں تو وہ اس کو کریں. لیکن آپ اس کو اپریشیٹ کریں، جتنی فلائٹس PIA نے اس دفعہ سکردو کے لیے کھولی ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ، ایک دن میں 3 جہاز آ رہے ہیں. اور اب تو میرا خیال ہے یہاں پہ لوگوں کو فکر ہو گئی ہے کہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کو رکھیں گے کہاں، اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے. لیکن جو ہماری یہاں ٹورزم تو بہت زیادہ اوپر گیا. ابھی سر آپ نے فرمایا کہ روڈ کو دیکھ کر آپ حیران ہو گیا. ہم حیران بھی ہے سر، پریشان بھی ہے 10 سالوں میں. ابھی آپ کی حکومت نے بہت پیسہ دے دی کہ ٹھیکیدار وہی ہیں، ادارے وہی ہیں، افسران وہی ہیں سر. ہمیں تو ویسے یہاں کے شہری کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی اس طرح ہے. تو ایسا کوئی مانیٹرنگ سلسلہ سسٹم آپ بنائیں گے کہ سابقہ دور اور سابقہ حکومتوں سے مختلف کام کرے جس سے حکومت اربوں روپے دیتے ہے اور عوام کو کوئی فائدہ پہنچے؟ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو اناؤنس کیا انہوں نے کہ 15 کلومیٹر سڑکیں ابھی اسی سال مکمل ہوں گی، 15 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ اگلے سال مکمل ہوں گی. انہوں نے اس کو چینج بھی کر دیا ہے، کارپوریٹ روڈ بھی کر دیا ہے. اب لوگ تو یہ جو ہیں وہ یہیں سے آنا ہے، لوگوں کو آسمان سے تو نہیں آنا ہے، یہیں سے ہونا ہے. ٹھیک ہے. جیسا آپ نے مشاہدہ فرمایا ہوگا راستے میں شہر کی حالت ہوتا ہے، بہت بری حالت ہے اس شہر کی. عوام بہت تنگ ہیں، نہ صحت کی کوئی سہولت ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے. اس کے خدمات کا نشہ بھی پیش کر رہا ہے، کوئی معلوم نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں. ہمارے وزیر نشیر جو ہے وہ مدد نہیں، لیکن آپ بتائیے نا 5 سال مہربانی ہے عوام سے، عوام آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ ذاتی طور پر پرائم منسٹر سے لے کے اس نظام کو نہیں، یہ جو نظام درست کرنے کی باتیں تو میں نے کر دی ہیں، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اتنا بڑا پیکیج دیا ہے اور وہ ساری چیزیں کی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 5 سال جن کی حکومت رہی ہے یہاں پہ وہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ وہ کدھر تھے؟ اتنا پیسہ آخر آیا ہے وہ کدھر گیا؟ تو بہرحال لیکن اب تو انشاءاللہ ظاہر وزیر اعظم صاحب نے اس کو خود ہی نوٹس لے لیا اور وہ تو آگے کر ہی رہے ہیں. اچھا سر، سکردو شہر پہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ پانی اور بجلی کا ہے، اور یہ ستپارہ ڈیم ہے سر واحد جس سے سکردو شہر کو پانی ملتا ہے اور گرد و نواح میں اس کا پانی آتا ہے. شتون نالے کا جو منصوبہ ہے سر، الیکشن کے دوران بھی PTI نے اپنے لیکن یہ مقامی مسئلہ نا، اس کا مجھے علم نہیں ہوگا جب تک یا تو پھر مقامی کمشنر صاحب ہے، اس وکاس بہت زیادہ آ رہی ہے. یہ کوئی 17 ارب کی بات کر رہے تھے اور اس کو اب تو 318 ارب روپیہ میں رکھا تھا، لیکن ابھی وہ بالکل یہ خاموش ہو گیا سر. پوچھتے بہت اہم ہے ہمارے، پوچھتے 318 ارب روپیہ دیا ہے. جی بہت شکریہ. 2 سوالات میرے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی پارٹی کے تحریک انصاف کا جو مین جو نعرہ تھا وہ یہ دو چیزوں پر ڈپینڈ کرتا تھا. ایک تو احتساب، بلا تفریق احتساب ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. لیکن 3 سال کا عرصہ وفاق میں گزر چکا ہے، ابھی تک جو کرپشن کے جو بڑے بڑے کیسز تھے ان میں کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ تحفظات ہیں کہ شاید پہلے کی طرح جو احتساب ہو رہا ہے یہ بھی وقت گزارنے کی بات کریں. دوسرا یہ ہے کہ بھی انصاف کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو بلوچستان اسمبلی کے جو ممبران ہیں یا گلگت بلتستان کے ممبران ہیں ان کو، جو اپوزیشن ممبران ہیں ان کو حکومتی ممبران کے برابر فنڈ کی تقسیم نہیں کی جا رہی ہے. بلوچستان میں جو احتجاج ہو رہا ہے اور گلگت بلتستان کے اپوزیشن نے بھی کورٹ میں ریٹ کیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے احتساب کی بات کہی ہے، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، کیونکہ زیادہ تر میڈیا تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ احتساب کی بات ہی نہ کرے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہاں پہ بات کی، کیونکہ آپ عام آدمیوں میں سے ہیں اور آپ عام آدمیوں کے احساسات جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں. ہمارا ایلیٹ میڈیا جو ہے اس کو تو اب یہ احساس ہی نہیں ہے کہ احتساب کی ڈیمانڈ ہے لوگوں میں. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا کیس تھا وہ تو نواز شریف کا کیس تھا، اس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑا کیس تھا وہ مریم نواز کا تھا، مریم نواز کو سزا ہو چکی ہے. اس کے بعد شہباز شریف کا کیس ہے، وہ ہم اب بھی عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈے ٹو ڈے چلایا جائے اور ڈے ٹو ڈے چلا کے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور جو اس کے باقی جو 4 5 7 8 10 کیس ہیں وہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی اور ہم نے بھی بات کہی ہے اور کہا ہے کہ جی ان مقدمات کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. نواز شریف کے کیسز تو ان میں فیصلہ ہو چکا ہے، وہ سزا ہو چکی ہے، وہ ملک سے فرار ہے، ان کو واپس لا کے سزا پوری کرانی ہے. ہم تو انہیں جیلوں میں رکھنا نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے پیسے دیں، اس کے بعد چاہے جہاں مرضی ہے وہ جائیں. لیکن اگر وہ پیسے نہیں دینا چاہتے تو پھر جیلیں اپنی کاٹیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ احتساب کا عمل جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے. جہاں تک آپ نے فنڈز کی بات کی ہے، دیکھیں میں بڑا سمجھتا ہوں کہ جب تک صوبائی حکومتیں ایک انصاف پر مبنی لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں لے کے آئیں گی،
جب تک آپ براہ راست الیکٹڈ ڈسٹرکٹ ناظم آپ کے نہیں ہوں گے یا ڈسٹرکٹ میئر نہیں ہوں گے جن کے پاس فنڈز صوبوں سے ڈائریکٹلی پہنچیں اور وہ اس ضلع کے لوگوں کی مرضی سے اپنی پالیسیاں بنائیں. اب اگر سکردو کا سڑکیں خراب ہیں تو گلگت میں بیٹھ کے اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے. لہٰذا میں ہر جگہ پہ یہ زور دیتا ہوں, وزیر اعظم صاحب ہر جگہ پہ یہ زور دیتے ہیں کہ آپ جلد از جلد مقامی حکومتوں کا نظام لے کے آئیں. اور میں یہاں پہ بھی چیف منسٹر صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ بھی یہاں پہ مقامی حکومتوں کا نظام لے کے آئیں, لوکل گورنمنٹس کا سسٹم لے کے آئیں اور لوکل الیکشنز کروائیں, ڈائریکٹلی میئر الیکٹ ہو جس کے پاس فنڈز آئیں اور وہ اپنے کام کرا سکیں. سر آپ جب آئی ٹی منسٹر تھے تو یہ حکومت بھی ٹرانسپیرنسی کے اوپر بہت دل رکھتے ہیں, تو آپ نے ایک زبردست ایک وہ جو دیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اس پہ دیکھیں ووٹنگ مشین کا جو کانسیپٹ دیا ہے, تو کیا سر یہ بلیو کر سکتے ہیں کہ ابھی جو بلدیاتی الیکشن کا جو ہے اس میں کیا ان کا تجربہ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ای وی ایم مشینز جو ہیں وہ ساری ان کو ہم نے کر دی ہے, بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ ہم آپ کو ای وی ایم مشین بھیج دیں گے. اپنا اگلا پریس کلب کا الیکشن, مگر آپ کا تو بڑا چھوٹا پریس کلب ہے, لیکن یہ ہے کہ ساری جگہوں کے اوپر جو پریس کلبز کے الیکشن ہیں, بار کونسلز کے الیکشن ہیں, وہ اب ہم ای وی ایم مشینز پہ کرا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے پہلے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر تمام لوگوں کا کنسنسس ہو جائے.